क्या आपने महसूस किया है कि दिमाग जिस्म से पहले थक जाता है? आप मोबाइल हाथ में लेकर खड़े होते हैं मगर अचानक याद नहीं रहता कि मोबाइल उठाया क्यों था। किसी को फोन करने का सोचते हैं, नंबर मिलाते मिलाते भूल जाते हैं कि कहना क्या था। किचन में जाते हैं, अलमारी खोलते हैं, 2 सेकंड सोचते हैं मैं यहाँ क्या लेने आई थी। ऐनक ढूंढते ढूंढते पूरा घर छान लेते हैं, फिर पता चलता है कि ऐनक सर पर ही रखी हुई थी। गूंदा हुआ आटा कैबिनेट में रख देते हैं और खुश्क आटा फ्रिज में रख देते हैं। लोग तैयार होकर बाहर जाने के लिए खड़े होते हैं और पता चलता है कि गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। किसी का नाम जबान की नोक पर होता है, चेहरा बिल्कुल याद होता है मगर नाम जैसे दिमाग ने छुट्टी कर ली हो। टीवी का रिमोट हाथ में होता है और आप पूरे कमरे में से तलाश कर रहे होते हैं। किसी से बात करते हुए अचानक जुमले के दरमियान रुक जाते हैं, मैं क्या कह रही थी। बाजार जाते हैं सिर्फ 2 चीजें लेने के लिए, वापस आते हैं थैला भरा होता है, बस वो 2 चीजें नहीं होती। सुबह उठकर फैसला करते हैं आज बहुत काम करेंगे, आधा दिन गुजर जाता है छोटे छोटे कामों में और असल काम वहीं पर रह जाता है। किसी पुरानी बात को बरसों बाद भी लफ्ज ब लफ्ज याद रखते हैं, लेकिन अभी पड़ी हुई बात चंद मिनट बाद ही भूल जाते हैं और आखिर में कह देते हैं बस क्या करें, उम्र ही ऐसी हो गई है, अब दिमाग ऐसे ही चलेगा। लेकिन जरा रुकें और सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग को भी थोड़ी सी वर्जिश चाहिए। आज मैं आपको कोई मुश्किल एक्सरसाइज या लंबी मेडिटेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ 5 सादा सवाल जो आप अपने आप से रोज पूछ सकते हैं। ये 5 सवाल आपके दिमाग को हर सुबह एक नई सिमत देने, तवज्जो बेहतर करने और सोच को मुनज़्ज़म करने में मदद दे सकते हैं। और यकीन करें, आखिरी सवाल आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आज आप जो कर रहे हैं क्या 1 साल बाद भी इस पर फख्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत जबीं। लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स में आपको खुश आमदीद कहती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर आप इसको किसी के साथ शेयर कर दें तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा जो ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आज आपको मैं 5 सवाल बताने वाली हूं जो आपने सुबह रोज उठ के अपने दिमाग से पूछने हैं, उनको रिमाइंड करना है, जो आपको मेंटली एक्टिव कर देंगे। पहला सवाल जो अपने आप से पूछना है, आज मैं किस चीज के लिए शुक्र अदा करूं। सुबह आंख खुलते ही हम में से अक्सर लोगों का दिमाग एक अजीब दौड़ में लग जाता है। आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, फलां ने फोन क्यों नहीं किया, बिजली का बिल कहाँ रखा है। और कभी कभी तो आंख पूरी खुलने से पहले ही 10 मसले ऐसे होते हैं जिनको हम हल करने बैठ जाते हैं। मेरे बेटे ने मुझे नहीं पूछा, मेरी बहू अपने कामों में लगी रहती है, नौकर भी बहू की बातें सुनते हैं, मैं तो किसी के काम की नहीं रही। लेकिन जरा रुक जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपने शुक्र किस बात का अदा करना है। सबसे पहले बिस्तर पर आंख खुलते ही जब आपकी बसारत काम करे, दाएं बाएं देखें, रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी नज़र काम कर रही है। अपनी जिस्म को हरकत दें, क्या वो प्रॉपरली मूव कर रहा है। आप किसी के सहारे के बगैर बिस्तर से उठ सकती हैं, आप वॉशरूम जा सकती हैं, अपनी तमाम ज़रूरियात से फारिग हो सकती हैं, वुज़ू कर सकती हैं, अपने आप को पाक करके जाए नमाज पे खड़ी हो सकती हैं। तो अपने रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। तसव्वुर करें उन लोगों का जो बिस्तर पर पड़े होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन आके हमें साफ करे, कौन आके हमें पाक करे, कौन है जो आके हमारे मुंह में एक कतरा पानी का डाले और कौन है जो हमें पानी पकड़ा ही दे। जाए नमाज पर खड़े होके नफल अदा कीजिए, नमाज पढ़िए सुबह की और अपने रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह तूने तौफीक अता फरमाई कि मैं जाए नमाज पर खड़ी होकर नमाज पढ़ रही हूँ, मैं बिस्तर पर नहीं लेटी हुई हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं तेरे से माफ़ी मांग रही हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत पे रखा, गुमराही में नहीं फेंक दिया। ऐ मेरे रब, मेरी दुनिया भी अच्छी करना और मेरी आखिरत भी अच्छी करना। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम किस बात का शुक्र अदा करें। हमारे घुटने जवाब दे गए हैं, उम्र बढ़ गई है, हमसे काम नहीं होते। याद रखें, जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं कि उनका हम प्रॉपरली शुक्र ही अदा नहीं कर पाते। तो आपने सुबह उठ के अपने दिमाग को एक्टिव करना है और सोचना है
آج میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں جن کا میں شکر ادا کروں. اور ہر پوائنٹ کے اینڈ پر آپ نے مجھے بتانا ہے. اگر آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں تو آپ نے ہر پوائنٹ کے اینڈ پر لکھنا ہے وی آر ایگریڈ. صرف 100% لکھ دیں. دوسرا سوال جو آپ نے اپنے ذہن کے لیے تیار کرنا ہے، آج میرے لیے سب سے اہم کام کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ صبح آپ نے سوچا آج بہت کام کرنے ہیں، لیکن شام ہوئی تو محسوس ہوا سارا دن مصروف رہنے کے باوجود اصل کام کچھ بھی نہیں ہوا؟ اس 60 سال کے بعد بھی بہت عام ہے. کبھی فون، کبھی ٹی وی، کبھی کسی کا پیغام، کبھی گھر کا کوئی چھوٹا کام، اور دیکھتے ہی دیکھتے دن ختم ہو جاتا ہے. اس لیے صبح اپنے دماغ سے دوسرا سوال پوچھیں، آج میرے لیے سب سے اہم کام کیا ہے؟ صرف ایک کام، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، صرف ایک کام آپ نے سوچنا ہے جو آپ کے لیے آج کے دن سب سے امپورٹنٹ ہو. وہ آپ کی واک بھی ہو سکتی ہے، کتاب پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، کسی دوست سے ملنے جانا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، عمر بڑھنے کے ساتھ ہمیں ہر کام کرنے کی نہیں، صحیح کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو صبح صرف ایک ترجیح طے کر لیں. فار ایگزامپل، بہت عرصے سے اگر آپ کسی بہن بھائی کو نہیں ملے، ایسے رشتہ دار ہیں جن سے کافی عرصے سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، تو طے کر لیں کہ ہم نے ان سے ملنا ہے. اگر کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو آپ نے جا کر کیسے ان کی مدد کرنی ہے. اگر مدد کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے ملنا ہے تاکہ آپ کے تعلقات ان کے ساتھ بہتر رہیں. پازیٹیو ایکٹیویٹیز ڈھونڈنی ہے آپ نے. کسی بیمار کی عیادت کرنی ہے. آپ نے لسٹ میں ایک کام کو طے کرنا ہے. اپنی پرانی الماری کی صفائی اور کوئی ضروری فون جو آپ نے کسی کو کرنا اور بہت عرصے سے آپ مؤخر کرتے آ رہے ہوں اس کو کریں. کچھ عرصے سے اگر آپ کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا تو اس کی فہرست بنا لیں. کسی بیوٹی پارلر کا چکر نہیں لگایا، آپ اپنی فیس کی کلینزنگ کروائیں. دوسری مینٹل ایکٹیویٹی ہے. بظاہر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن آپ کو ان کی فہرست بنانی ہوگی اور ریمائنڈ کرنا ہوگا. آر یو ایگریڈ ود می؟ تیسرا سوال جو ہم نے کرنا ہے اپنے آپ سے، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں یا میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ زندگی میں کچھ ایسے واقعہ ضرور ہوں گے جنہیں یاد کرتے ہوئے آپ کہتے ہوں گے کاش ایسا کبھی ہوا ہی نہ ہوتا. کسی نے دل دکھایا، کسی نے دھوکہ دیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، کاروبار میں نقصان ہوا، یا شاید کوئی فیصلہ ایسا کیا جس کا افسوس آج بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک بہت طاقتور سوال آپ کی مدد کر سکتا ہے. میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں یا میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں؟ ایک خاتون نے اپنی قریبی دوست سے ناراض ہو کر کئی مہینے بات نہیں کی. انہیں لگتا تھا کہ غلطی صرف دوسری طرف کی ہے. پھر ایک دن پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے انہیں اپنی دوستی کی کہ خوبصورت سال یاد آئے. انہوں نے خود سے پوچھا میں اس واقعے سے کیا سیکھ سکتی ہوں؟ جواب آیا، ہر اختلاف کو جنگ بنانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے فون کیا، بات ہوئی، اور شاید مسئلہ مکمل طور پر ختم نہ ہوا مگر ان کے دل کا بوجھ ضرور ہلکا ہو گیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے بہت عرصے تک آپ نے اپنی صحت کو اگنور کیے رکھا، اپنا چیک اپ نہیں کروایا، میڈیسن ٹائم پر نہیں لی، بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ کو افسوس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا تھا یا برا تھا، نقصان ہوا ہے، کیا ہوا ہے، مایوس ہوئے ہیں. لیکن اگر ہر بار یہی سوچتے رہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو دماغ اس بات میں پھنس جائے گا. اس کی بجائے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے اسے یہ سیکھا کہ ہر شخص پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. آپ نے سمجھا اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. شاید آپ نے جانا اپنی خوشی ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی سمجھ ہمیں کسی کتاب سے نہیں اپنی غلطیوں سے ملتی ہے. تو اگلی بار جب کوئی مشکل صورتحال سامنے آئے تو فوراً خود کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے ایک لمحے کے لیے رکیں اور پوچھیں اس سے میں نے کیا سبق حاصل کیا. شاید مسئلہ فوراً ختم نہ ہو لیکن آپ کا دماغ اسے نئے اینگل سے دیکھنا شروع کر دے گا. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو بات کو ضرور شیئر کیجئے گا. چوتھا سوال جو آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میں کس کی مدد کر سکتا ہوں. ہم اکثر سمجھتے ہیں دوسروں کی مدد کے لیے ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہو، وقت ہو یا بہت طاقت ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. کبھی کسی پریشان انسان کو صرف 5 منٹ توجہ سے سننا بھی مدد ہوتی ہے. کسی اکیلے شخص کو فون کرنا بھی مدد ہوتی ہے. کسی کو راستہ سمجھا دینا، کسی بزرگ کا کام آسان کر دینا، یا گھر میں کسی کے لیے ایک کپ چائے بنا دینا بھی، اور یا کسی کے اچھے عمل پر ایک خوبصورت جملہ کہہ دینا، یہ ایک خوبصورت عمل ہے. اس لیے صبح خود سے پوچھیں آج میں کس کی مدد کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن دوسروں کے کام کرتے رہیں.
مدد کا مطلب اپنی حدود کو بھول جانا نہیں، اصل بات یہ ہے جب ہم صرف اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو ذہن مسلسل میرے ساتھ کیا ہوا، میں کیوں الجھ گیا ہوں، اس طرح سوچتا رہتا ہے، اور اس الجھن میں ہمارا برین صحیح طور پر ایکٹیو نہیں ہوتا، ہمارا برین صحیح طور پر کام نہیں کرتا، تو لہٰذا ہم نے پازیٹیو باتیں سوچنی ہیں، پازیٹیو عمل کو سوچنا ہے۔ جب ہم کسی دوسرے انسان کے بارے میں کچھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری توجہ جو ہوتی ہے وہ اچھے کاموں کی طرف آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہوا ہے آپ نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا انعام نہ دیا ہو؟ یہ بات ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اپنے برین میں ایک اور کوسچن، لاسٹ ون از، 1 سال بعد مجھے کس بات پر فخر محسوس ہوگا؟ یہ 5واں سوال ہے جو آپ نے اپنے برین سے کرنا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آج سے پورا 1 سال جو گزر چکا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں وہاں میں نے پچھلے 1 سال میں واقعی کچھ اچھا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی صحت کی طرف توجہ دی؟ میں نے روزانہ واک کی عادت بنا لی؟ میں نے کسی اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں مدد دی اور آج وہ کامیاب ڈاکٹر بن گیا ہے اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں؟ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہیں تھے، میں نے ان ریلیشنز کو بہتر کر لیا، آج میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کوئی اچھا نہیں کیا تو ابھی فیصلہ کر لیں کہ آج میں کیا اچھا کر سکتا ہوں جو کل میرے لیے ایک ایگزامپل بن جائے، جو کل میرے لیے خوشی اور فخر کا باعث بن جائے۔ یہ نہ سوچیں میں 60 کا ہو گیا ہوں، 70 کا ہو گیا ہوں، 80 سال کا ہو گیا ہوں تو آج میں کیا کروں گا۔ آپ صرف اپنے آپ سے کہیں مجھے خوشی ہے کہ میں نے آج اپنے آپ کو چھوڑا نہیں۔ ہر سوال ہر صبح آپ کو یاد دلاتا ہے آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ کی دوسری اننگز ابھی جاری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنے آپ کو اگلی دنیا کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ تو آج سے فیصلہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، تو آج سے اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ 1 ماہ بعد اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرو گے، 1 سال بعد تو بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوگی اور آپ سوچیں گے کہ میں نے 1 سال پہلے بہت اچھا فیصلہ کیا، مجھے بھی یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا تو فوراً کر لیں کہ آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہے، تو ضروری ہے کہ جو تعلیمات اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں، اس پر عمل کریں اور بعد میں اس پہ فخر کریں۔ ہاں یا اللہ شکر ہے تیرا کہ ہم نے تیری احکامات کو سمجھا، اس پر عمل کیا۔ آج کا اچھا عمل جو میں نے شروع کیا ہوا ہے جب سے مجھے پتہ چلا ہے، اور میں آج اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ ہدایت میرے حصے میں آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ نیک کام یہ ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور عطا فرماتا ہے۔ یہ صورت ہمیں آزمائشوں کے وقت ثابت قدم رہنے، اللہ پر بھروسہ کرنے اور دنیا کی عارضی حقیقت کو سمجھنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن کوشش کریں کہ کچھ وقت نکال کر سورہ کہف کی تلاوت کریں اور اس کے مفہوم پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رحمت کی دعا کریں۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں شیئر کرنا ہے سورہ کہف کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے کہ اس میں 2 پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو ایک شکر ادا کرتا تھا اور ایک شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور مجھے ایکسپلین کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے واقعی اس کو پڑھا ہے اور کچھ سیکھا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ 5 سوال دل سے سنے ہیں اور انہیں صرف سن کر چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے کل صبح اٹھیں، چند منٹ خاموش بیٹھیں اور خود سے یہ سوال پوچھیں۔ شاید شروع میں جواب فوراً نہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا برین ایک نئی سمت میں سوچنا شروع کرے گا۔ میں ان کو ریپیٹ کروں گی کہ آپ نے سب سے پہلے سوچنا ہے
کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو میں نے کن باتوں کا شکر ادا کرنا ہے؟ میں نے بہت شارٹلی بتایا ہے، شکر ادا کرنے کے مقامات بہت زیادہ ہیں۔ سیکنڈ میں ہے کہ مجھے آج سب سے اہم کام کون سا کرنا ہے، ایسا کام کے لیے بھی بھلائی کا باعث ہو اور دوسروں کے لیے بھی۔ تیسرا کہ آپ نے جو ماضی میں کام کیے ہے تو اس سے کیا سیکھا ہے، آپ نے کوئی غلطی کی ہے، آپ کا کوئی پچھتاوا ہے تو آپ نے اس سے کیا لیسن لیا ہے۔ چوتھا سوال جو آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آج میں کس کی مدد کروں گا، آج، پہلے نہیں، آج میں کس کی مدد کروں گا۔ اور پانچواں، 1 سال بعد میں کس چیز پر فخر محسوس کروں، تو اس کے لیے آج یہ پلاننگ کرنی ہے آپ نے، جس میں ایک میں نے کہا ہے کہ آپ نے کام شروع کرنا ہے اپنے سورہ کہف کی فرائیڈے کو ریگولرلی تلاوت کیا کرنی ہے اور اس کو سمجھ کے کرنی ہے۔ اس طرح لاسٹ میں اپنی ہر ولاگ کے بعد آپ کو بتایا کروں گی کہ آپ نے قرآن پاک سے کیا سیکھنا ہے۔ جی، تو ان 5 سوالوں نے آپ کے برین کو ایکٹیو کیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ عمر بڑھنے کی وجہ سے سیکھنے، سوچنے اور بہتر ہونے کا سفر ختم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ میں شدت سے انتظار کرتی ہوں جب میری ویڈیو آن ایئر جاتی ہے، تو میں اپنے لیپ ٹاپ کو سامنے رکھ کے انتظار کر رہی ہوتی ہوں کہ کب آپ لوگوں کے میسیجز آئیں گے، کب آپ لوگ اپنے خوبصورت خیالات کو میرے ساتھ شیئر کرو گے۔ میرے کچھ ریگولرلی دیکھنے والے ہیں سبسکرائبر، اور کچھ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں اور بہت خوبصورت مجھے میسیجز کرتے ہیں، تو میرا انرجی لیول بہت زیادہ ریز ہو جاتا ہے، میری محنت وصول ہو جاتی ہے اور میرے دل سے بہت زیادہ دعا آپ کے لیے نکلتی ہے، کیونکہ آپ میری فیملی ہیں، آپ میری کمیونٹی ہیں۔ اب اجازت دیجئے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ۔